जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों को फराज़ अहमद की तरफ से बहुत-बहुत सलाम। और जिस तरीक़े से हमारा पॉडकास्ट चलता है, तो इसमें हम नए-नए लोगों को ज़रूर लेके आते हैं, जिनके पास नॉलेज होती है, जिनके पास कहते हैं ना कि जो नॉलेजेबल लोग होते हैं, वो लोगों को कुछ देना चाहते हैं। तो हमारे साथ आज भी डेफ़िनेटली एक बड़े नॉलेजेबल इंसान मौजूद हैं, जो इस टाइम पे ना सिर्फ़ टेक्नोलॉजी के लिहाज़ से बहुत ज़बरदस्त है, पर उनकी जो इंटरनेशनल अफ़ेयर्स हैं और तमाम चीज़ों के ऊपर बड़ी इनकी महारत भी है और बड़ी अच्छी नज़र रखते हैं। जी, मोहसिन साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। खैरियत से सर आप? सर, थैंक यू वेरी ठीक मच। ठाक है। तो आपको पॉडकास्ट के अंदर हम आपको थैंक यू कहते हैं, आपके आने का, आपके टाइम का। और आपका मुझे पता था कि अभी आप रिसेंटली बिल बिल के अभी आपका एक फ्लाइट भी है, आप यू आर गोइंग टू न्यूयॉर्क, बट आपने कहा कि नहीं, मैं अपनी फ्लाइट थोड़ा-सा लेट करता हूँ और डेफिनिटली यू विल जॉइन अस। थैंक यू वेरी मच सर। अ, सर, अभी आजकल ये चल रहा है, मोहसिन साहब, ये एक इंजीनियर साहब की एक वीडियो बहुत वायरल हुई हुई है। एक तरीके से उन्होंने पहले इमरान खान साहब की बड़ी तारीफ़ें करी। उन्होंने कहा जी इमरान खान ये और वो वली अल्लाह है और फलाना है और ये है। और एकदम से कुछ अरसे के बाद फिर इनकी आई कि जी वो तो जो है ज़ानी है, उसने तो ये किया हुआ है, उसने वो किया हुआ है। आप किस नज़र से देखते हैं कि इनकी तो फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई थी और बहुत लोग इनको फ़ॉलो अप करने लग गए थे और इनकी इस ज़रूरत के ऊपर भी बड़े फ़ॉलो कर रहे थे कि ये हर दफ़ा जो बात करते हैं, कहते हैं कि मर्द मोमिन की तरह बात करनी चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए। आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? फराज भाई, मेरा तो ये ख्याल है कि अगर इनका वो इनकी वीडियो क्लिप्स भी देखे ना, जो इन्होंने पहले इमरान खान के लिए बयान दिए और अब जो इन्होंने यू टर्न मारा है, तो ऑब्वियसली रीजन तो रूट कॉज तो एक ही है कि जिसकी वजह से यू टर्न मारा गया है। वो हम सारे एक ही एंगल पे सोचते हैं कि आपको पता है कि जो ऊपर से ऑर्डर आएगा, तो इससे ये चीज भी बड़ी क्लियर होती है कि हमारे जो उलमा हजरात है ना, वो भी इन्फ्लुएंस्ड है इनसे। खाली पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि हमारे उलमा इकराम भी जो है ना, वो भी इन्फ्लुएंस्ड है उसी एक पावर से जिससे बाकी सारे हैं। तो यू टर्न तो इनका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन ये कि कहते हैं ना कि किसी पे इल्जाम लगाते हुए भी बिलो द बेल्ट शॉट्स नहीं मारनी चाहिए। तो ये जरा थोड़े से बिलो द बेल्ट हो गए कि इमरान खान जानी है और ये है और वो है। थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन रखते, लेकिन उसके नताइज भी बड़े जल्दी निकले। अगर आप देखें तो इनके फॉलोअर्स जो है वो एकदम गिरे हैं, एकदम ऊपर से नीचे आए हैं। फिर एक एक और फराज भी मैं आपको बताऊं, जो मैं अभी पिछले अरसे में फील कर रहा था कि मैं ऑब्वियसली मैं भी मिर्जा इंजीनियर का बड़ा एक फॉलोअर हूं और मैं उसको बड़ा पसंद करता हूं, क्योंकि आपको पता है वो हर बात बुखारी और मुस्लिम और कुरान के रेफरेंस से करता है। तो उसने लोगों को एक नई सोच भी दी कि यार ये बजाय मुख्तलिफ मकतबा फिक्र या मुख्तलिफ फिरका वारियत के शिकार आलमों को फॉलो करने के बजाय आप अपनी अपनी अकल इस्तेमाल करें। खुद आप सही बुखारी मुस्लिम को समझ सकते हैं, कुरान को भी समझते हैं, खुद पढ़ें, खुद एक्सप्लोर करें। तो ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन मैंने एक चीज जरूर नोट की है फराज भी, अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखें ना, बड़े बड़े आपके आलम जो है ना, बड़े बड़े आलम जब ये खास पीक पे पहुंचे हैं ना, तब इनको शैतान दबोच लेता है। आपको याद है कि वो जिस शख्स ने जो किजाब था, एक खास कम्युनिटी है हमारी जिसने नबूवत का दावा किया था, वो मनाजरों का बहुत बड़ा फेमस एक्सपर्ट था, उसने बड़े बड़े क्रिश्चियंस को हराया था। लेकिन फिर एक टाइम आया कि उसने नबूवत का दावा किया। फिर एक और पर्सनालिटी थी जिनका मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, मोहम्मद कुछ उनका नाम था, जिनको मोहम्मद यूसुफ, जिनको जेल में मार दिया गया था अगर आपको याद हो। और वो जिया की बनाई हुई जो कमेटी थी, जब जिया आया था तो उसने जो वो शरीयत की एक कमेटी बनाई थी, उन उलमा में से भी वो एक आलम थे। और दैट गाय वाज आल्सो वेरी जीनियस गाय। उसने बाद में खुद नबूवत का ऐलान किया था, मोहम्मद यूसुफ ने, जिसके साथ यार वो फराज भी हमारे वो लाल टोपी वाले पर्सन है, वो जो बड़ा बोलते हैं, जी, जैद जी। हामिद। ज़ैद जैद अहमद। हामिद साहब, जैद हामिद साहब उस वक्त उनके साथ थे। और कुछ ऐसी चीजें, कुछ मैंने ऑडियो सुनी थी जिसमें उस बंदे ने कुछ अपने जितने लोग बैठे हुए थे उनको बोल रहा था कि तुम सारे सहाबी हो क्योंकि तुम लोग मेरे साथ बैठे हुए हो। एक को उसने हजरत अली बना लिया था, एक को हजरत उमर बना लिया था। तो इस तरह की सोच थी। वो बंदा बड़ा नॉलेजेबल बंदा था और वो भी बड़ा मतलब क्लास का बंदा था। लेकिन वो एक जब पीक को उसने टच किया ना, तो उसका जवाल स्टार्ट हुआ। मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला का शायद निजाम कोई ऐसा है कि इंसान जब वाकई किसी पीक पे पहुंचता है ना, उस टाइम शैतान उसको टारगेट करता है। तो शैतान ने दबोच लिया उसको भी। उसने भी नबूवत का दावा किया, फिर एट द एंड वो जेल में उसकी डेथ हो गई। तो मुझे लगता है मिर्जा साहब भी, क्योंकि अगर आप मिर्जा साहब की रिसेंट कुछ प्रोग्राम्स देखिए ना, जो ये टेक्निकल बात करते हैं या नॉलेजेबल बात करते हैं, उससे तो हम बिल्कुल सही है। लेकिन जो जी। अंदाज है ना, वो अब बड़ा मगरूराना हो गया। अभी मैं कल की आपको बात बता रहा हूँ, एक छोटे से क्लिप में एक बंदे ने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे, वो बरेलवी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता था। तो इन्होंने आगे से उसको जवाब देते हुए ये कहा कि
میرے ساتھ نہیں اس طرح بولنا, مجھے اپنی باتیں یاد, میرے ساتھ سوچ سمجھ کے بات کیا کرو, میں یاد رکھتا ہوں. مطلب وہ ہمبلنس جو تھی نا مرزا صاحب میں سٹارٹ میں, وہ ختم ہو گئی ہے. اب یہ بڑے پراؤڈ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے بہت زبردست کام کیا, لوگوں نے تعریفیں کی, تو بس مجھے لگتا ہے شاید ان کا اب وہ سٹارٹ ہو گیا زوال کا ٹائم, اگر ہم اور لوگ کچھ نہیں. بات کر رہے ہیں اسی ٹاپک کے اوپر, تو ہم نے ایک اور بندہ ہے جو بہت زیادہ انفلوئنسر تھا ینگسٹر کے اندر, بہت زیادہ تھا, اور وہ موٹیویشن اسپیکر بھی تھا. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے ہاں بھی ہاں, عمران خان کے خلاف بولا, اور ان کے ساتھ کیا حال ہوا تھا ان کا بھی بات یہی ہے, بات یہی ہے. وہ عمران خان کو اللہ عزت دیتا ہے. آپ میسنگ ود عمران خان, میسنگ ود سم ون ایلس, آپ کر لیں, آپ کریں, آپ کو اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے گرائے گا. اب ایک دن میں ان کے فالوورز دیکھیں کیسے نیچے گئے ہیں, تو یہ وہ اس پہ چڑھ گئے. اور دوسری بات ہے, ویسے بھی فراز بھی ہمارے علماء تو لانچ ہوتے رہے ہیں, مطلب جب بھی آپ نے فسادات کروانے, شیعہ کو لانچ کیا, سنی کو لانچ کیا آپ نے, اور سپاہ صحابہ بنا کے لانچ کر دیا, اتنی آرگنائزیشن لانچ کی, تو اب یہ بھی اچھے شکار ہو گئے ہیں اور اچھا. انفلوئنسڈ ہیں ان سے بس. آپ کی بات میں بڑا وزن اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ ایک فین فالوئنگ کا ایک سسٹم ہوتا ہے, اور جب بھی فین فالوئنگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے, کیونکہ پیسے آ رہے ہوتے ہیں. ہم نے بھی ایک اور ویڈیو بھی دیکھی تھی, محسن کے تمام جتنے علماء کرام تھے, جتنے مولوی حضرات تھے, وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. وہ جو درس ایگزیکٹلی. دے رہے ہوتے ہیں سادگی کے اوپر, اور جو درس دے رہے ہوتے ہیں کہ ہلکا ہلکا کھاؤ, اور وہ چائے روٹی کے ساتھ کھا لو, اور وہ جو صحابہ اکرام کی ہم لوگ مثالیں دیتے تھے, پر اوریجنلی میں ان کی کبھی کوئی چیز ایسی ہم نے نہیں دیکھی کہ ان کے لیوش کھانے, ان کے بڑے بڑے ہوٹلز میں ٹھہرنا, ان کا جیٹ کے اندر, جیٹس پرائیویٹ جیٹس کے اندر گھومنا. تو آپ سمجھتے نہیں کہ اس کے اوپر بھی عوام کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں, اور ابھی بھی انہیں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ فراز بھی ان کے پیچھے بھاگنے والے لوگ کون ہیں, آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, ان کے فالوورز ہوتے کون ہیں. آپ, میں کیوں نہیں فالو کرتے ان کو, آپ کیوں نہیں کر رہے فالو, یا میں کیوں نہیں فالو کر رہا, میں صرف سنوں گا, بس سائڈ پہ کر دوں گا, فالوور نہیں بنوں گا. ان کے فالوورز وہی ہماری معصوم قوم ہے جس کو انٹینشلی جاہل رکھا جاتا ہے, جن کو بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ محلے کا جو مولوی ہے وہ سب سے معزز آدمی ہے. محلے میں حلال کمانے والا چوکیدار معزز نہیں ہے, لیکن وہ جو مولوی ہے نا وہ سب سے معزز آدمی. تو ایک براٹ اپ ہی ایسی ہے, ایک سوچ ہی لوگوں کی ایسی بھی ہے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو فراز بھی, میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا, جیسے ہمارے ایک مولوی صاحب جو ہیں وہ بڑے لیوش گاڑی اور فارچونر اور یہ اور وہ, اصل میں مسئلہ خالی یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس, وہ کہتے ہیں میرے پاس پیسہ ہے, تو اگر آپ کے پاس پیسہ آپ نے رکھ لی, لیکن آپ چونکہ اسلام کے ایک سو کال ٹھیکے دار ہیں, تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جب کسی لیوش گاڑی میں نکلیں گے تو بہت سارے غریب لوگ جب آپ کو دیکھیں نا, ان کا دل دکھے, ان کا بھی وہ حاصل کرنے کا دل کرے گا. تو اس وجہ سے ہسٹری میں بڑے اچھے عالم اور بڑے اچھے ہمارے اسکالرز گزرے جو حالت غربت میں تھے. ڈاکٹر اسرار صاحب آپ کے سامنے اگزامپل ہے, ایک کمرے میں رہنے والا بندہ, کمرے میں ایک بیڈ, 2 بیڈ میاں بیوی کے لیے, اور ایک ٹیبل اور ایک کرسی تھی. چھوٹے چھوٹے کوارٹر بنائے تھے اس نے, کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس. کیا وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا؟ کیا اس کو لینے والے دینے والے نہیں تھے؟ ہو سکتے ہیں اسی طرح جس طرح ان کو فارچونر ملی ان کو بھی مل سکتی تھی, لیکن وہ لوگ, وہ ان کے دماغ میں یہ بات رہتی تھی کہ رہنا سادگی میں, توکل کرنا اللہ کے اوپر اور خاموشی اختیار کرنا. لوگوں کا دل دکھتا ہے یار. میں مرسڈیز لے کے اپنے شہر میں, اپنے آبائی ٹاؤن مظفر آباد میں پھروں گا, 500 بندہ مجھے دیکھنے والا جو افورڈ نہیں کر سکتا مزدور, وہ مجھے دیکھ کے جھک کے سلام کرے گا. یار کیوں کروانا, آپ کیوں لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں اس طرح؟ آپ کی چھوڑ دیں یار. بات آپ کی بات میں جو ہے نا ایک بہت بڑا ایک چیزیں چھپی ہوئی ہیں کہ لوگوں کو اندر, آپ جو چیز آپ بول رہے ہیں پہلے آپ اس پہ عمل کریں, تب جا کے آپ لوگوں کی وہ عمل کے اندر ایگزیکٹلی, ہوں گی بیسکلی. بٹ ایگزیکٹلی. موسم بھائی, مسئلہ ایک اور بھی آ جاتا ہے کہ ہماری عوام کو عمران خان نے اتنا ایجوکیٹ کر دیا کہ آج وہ سیاست کے اندر لوگوں سے پوچھتی ہے کہ بھائی ہم کو روڈیں نہیں چاہیے, ہم کو بتاؤ تم نے پیسے کہاں چھپائے. تو اسی طریقے سے یہ مولویوں کے اندر بھی کوئی, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا بھی مولوی ہو سکتا ہے, کیونکہ اصل یہ انجینئر سے ہم لوگوں کو یہی توقع تھی کہ یہ ایک ایسا مولوی نکلا ہے کہ جو ان لوگوں کو سنائے گا, پر ہم کو ہماری امیدیں بڑی وہ ہو گئی. اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی ہے, جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک پاس دیکھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس کوئی بندہ آتا ہے تو اس کو پاؤں چھونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پیچھے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں, میں خدا نہیں ہوں, اللہ خدا ہے, اور اس کے سامنے آپ کو جھکنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر کوئی ہمارے پاس رول ماڈل ہو, آپ سمجھتے نہیں کہ عمران خان بھی اسی کیٹیگری کے اندر آتا ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا مطلب بتا رہا ہے, اور وہ جیل میں جا رہا ہے, اور وہ اپنی ساری جائیداد اس نے آلریڈی ایک چیریٹی آرگنائزیشن جو ہے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے.
تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے سبق نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اتنا بڑا ایک لیڈر ہونے کے باوجود بھی وی آر ناٹ، ہم کو جو ان کے لیے حفاظت کرنا چاہیے، ان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا، وہ لوگ کھڑے نہیں ہوئے۔ میرا خیال ہے وہ تو ایک ہمارا سیٹ بیک ہے کہ ہاں کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، سچی بات ہے۔ اب تو یہ بہت بات اوپن ہو چکی ہے نا، اب تو امید بھی رکھنے کا دل نہیں کرتا کہ کوئی کھڑا ہوگا۔ لیکن یہ کہ عمران خان ہی وہ واحد بندہ تھا جس سے وہ امید تھی کہ شاید وہ اس قوم کی تربیت ایسی کرتا۔ جب اس نے قادر یونیورسٹی بھی کھولی تھی نا، تو خالی ایک یونیورسٹی نہیں اوپن ہوئی تھی، وہ ایک سسٹم اوپن کرنا چاہ رہا تھا، اور اس نے کرنی تھی تربیت۔ تو پھر شاید آپ کے پاس ایسے عالم اور مولوی بھی ہوتے فیوچر میں۔ فی الحال تو آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اگر اگزامپل بھی دیتے ہیں تو فراز بھائی یاد رکھیں وہ پاکستانی نہیں، تو انفارچونیٹلی ڈاکٹر اسرار صاحب تھے صرف۔ لاسٹ میں محسن صاحب ہمارے ساتھ کال پہ بھی موجود ہیں، اور آج ہمارا یہ شو کا ایک فارمیٹ بھی یہی ہے کہ ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، تو لوگوں سے بھی اس کے ساتھ میں رائے لیں۔ انجینئر صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے سر؟ آپ خود بھی کشمیری ہیں اور پاکستان سے بھی بات کر رہے ہیں آپ۔ ابھی جو ان کا آیا ہے عمران خان کے بارے میں، انہوں نے جو بات کری ہے اور کہا ہے کہ بھائی یہ تو گوگی اور فرا گوگی اور یہ وہ، اور ان کا مطلب آگے، ابھی آپ کی کیا رائے ہے؟ اور آپ خود بھی مسجدوں میں بھی بیٹھتے ہیں اور مسجد کمیٹی سے بھی تعلق ہے، آپ کیا کہیں گے سر؟ میں السلام علیکم، میں یہ کہوں گا کہ ایک آدمی کو خواہ اس سے منسلک کیا جا رہا ہے، اور جو بھی گھٹیا الزامات ہیں وہ دے دیں۔ اب وہ جو عمران خان کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے چاند بھی چرایا ہے، تو وہ پبلک جو ہے چینج نہیں ہوگی۔ مساجد میں ادھر ادھر جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہاں جو ہے تقریباً ہر آدمی جو ہے وہ یہ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کو آپ جو بھی ثابت کر لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ہم ووٹ اسی کو دیں گے۔ اور یہ جو انجینئر صاحب نے اس طرح کی گفتگو کی ہے، تو گوگی تو ویسے بھی گجر فیملی کی بہو ہے، ان کے تو ویسے بھی بہت سارے ایسٹس ہیں، ان کے بہت سارے کاروبار ہیں، اور وہ آج کا تو کاروبار نہیں ہے، تو وہ پھر ان کے شوہر کو، ان کے لوگوں کو جو نواز شریف گروپ میں پکڑتے کیوں نہیں؟ یہ تو خواہ ایک پورا پاکستان کا جو بچہ ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ پاکستان کی جو پاکستان نہیں، یو ایس آرمی جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے۔ تو بالکل۔ اچھا، ایک مختصر سا سوال آپ سے یہ بھی کر لیں گے، آنے والے دنوں کے اندر جس طریقے سے عمران خان کے اوپر سختی کی جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ ان کا کھڑا بھی ہوگا؟ کیونکہ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے تمام بندوں کو اڑا دو تاکہ کوئی کھڑے ہونے والا بچے ہی نہیں۔ میں دو باتیں کہوں گا۔ ایک تو ہمارا اس وقت جو ٹارگیٹ ہے وہ میں ابھی میلاد سے آیا ہوں، تو وہاں بھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ غزہ کا جو معاملہ ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اگر یہ ایران اور لوگ انوالو ہو گئے تو پاکستان میں انوالو ہوگا، تو پھر یہاں کوئی الیکشن وغیرہ تو ہوتے نہیں ہے۔ دوسرا یہ عمران خان کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر یہ اس کو کوئی بھی اس کے ساتھ مس ہیپ کیا تو آپ کے دو صوبے آپ سے نکل جائیں گے، ایک گلگت اور دوسرا کے پی کے، اور بہت زیادہ بلڈ شیٹ ہے، آپ اس کی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ مجھے 92 93 نظر آ رہا ہے جب متحدہ کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا، تو یہ ہمارے جو پولیس فورسز ہیں یہ وردی پہن کے نہیں نکل سکتے تھے گلیوں میں ادھر ادھر، یہ چھپ چھپ کے نکلتے تھے۔ تو اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے، یہ جو ہمارے اندھے ہوئے جو 200 ارب روپے نواز شریف سے لے کے اندھے ہو گئے، اور وہ ہر تو کام حالات بہت زیادہ خراب ہیں، بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے آج کی لیٹسٹ نیوز یہ ہے کہ انہوں نے خادم حسین رضوی کو بھی ٹارگٹ کروایا، ان کو بھی کہا گیا، جبکہ وہ حافظ ہیں، ان کو کہا یہ چیف جسٹس نے جو بیان دیا ہے وہ بہت خطرناک بیان ہے، اس پہ بھی جو معاملات ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ بہت شکریہ آج بھی جی، یہ بہت شکریہ جی۔ تو یہ اینڈ میں ہم لوگ بس اس کو سمرائز کرتے ہیں۔ محسن صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور یہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر، کیا الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ فراز بھائی الیکشن تو ہوں گے، لیکن الیکشن سے پہلے کہ یہ بہت زیادہ کلینزنگ کرنے کی کوشش کریں گے، شاید یہ کلینزنگ کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، کیونکہ قوم تو اٹھی نہیں اور نہ قوم نے کوئی ریسپونڈ کیا، تو کافی حد تک اب دیکھیں یہ آخری ٹارگٹ تھا، یہ جو تھا محمد علی مرزا، ان کو معلوم تھا کہ یار یہ اس کے بہت فالوورز ہیں، اس کو سننے والے بہت ہیں، لیکن وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، یہ مولوی صاحب کو، مرزا صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا جب ان کے فالوورز نے ڈپ کھائی کہ یار جب اس طرح استعمال ہو گئے نا کسی کا ٹول بن کے، تو آپ کی بھی عزت نہیں رہے گی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن ویسے آنے آپ والے کا وقت میں کیا ہوگا فراز جی؟ آپ کا دل دکھا کچھ کہ آپ بھی اس کو فالو اپ کرنا شروع کر جاتا ہے؟ کیونکہ آپ بھی ایک بہت مشکل سے کسی کو فالو کرتے ہیں،
تو آپ کا دل تھوڑا دکھا کہ یار میں تو اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا اور اس نے کیا یہ چول مار دی ہے. آبویسلی فراز بھائی اب کیا فائدہ اس کی نالج اور انفارمیشن کا اور اس کے طریقہ کار کا، کیونکہ بعض اوقات کسی میں 200 خامیاں ہوتی ہیں لیکن ایک خوبی بہت خاندانی ہوتی ہے. اب یہ جو خامی ان کی نکلی ہے یار، یہ تو خیانت کی آپ نے. آپ ان کے ہاتھ میں یوز ہو گئے تو آپ نے خیانت کی. اب میں آپ کی نالج کا اچار بھروں. اب کیا فائدہ کہ قوم مرزا صاحب کو فالو کر رہی ہے، انہوں نے دیے چلائے. بھائی آپ کو یاد ہے فراز بھائی وہ لارنس آف اریبیا، وہ کرنل لارنس جو لانچ کیا گیا تھا، وہ کتنا فٹ مسلمان بن کر آیا تھا وہاں پہ دبئی میں، اور پورے مڈل ایسٹ کو اس نے توڑا. وہ آپ کی خلافت گرانے میں، مڈل ایسٹ سے ٹرکش کو نکالنے میں لارنس آف اریبیا کا کریکٹر تھا. کتنا زبردست مسلمان بن کر آیا تھا وہ. لوگ اس کے فین ہو گئے تھے، اس کے فالوورز تھے. اسی بیس پہ تو اس نے کیا. تو یہ لارنس آف اریبیا بننا چاہ رہے ہیں. تو پھر اب کیا فائدہ؟ لارنس آف اریبیا نے حفظ کیا، لوگوں کو حافظ بنایا، کسی کو مسلمان کیا، کسی کرسچن کو مسلمان کر دیا. ہمیں کیا فائدہ اس چیز کا؟ آپ نے امانت میں خیانت کی، بات وہاں پہ ختم ہوگی. ایک چور آ کے ہمیں روز کھانا کھلائے، ہم کیا کریں؟ وہ تو چور ہے جب اینڈ پہ ڈکلیئر ہو جائے. تو اب مرزا صاحب جو ہے نا، اللہ ان کو ہدایت دے، کیونکہ قوم اتنی بیوقوف نہیں ہے. انجینئر صاحب، آپ نے جتنا کہتے ہیں نا کہ پوری زندگی جو آپ نے ایک عزت کمائی اور عزت کو آپ نے لے کے چل رہے تھے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی اب کوئی بھی بات کو لوگ اسی پہرائی میں لیں گے کہ آپ نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی پہ اپنا پاؤں مار دیا، اور آپ نے جو اپنی عزت بنائی تھی وہ سب چور چور ہو گئی. بہت بہت شکریہ محسن بھائی آپ کا. اور آنے والے دنوں کے اندر ہم لوگ ایک ٹیکنالوجی کے اوپر بھی لازمی پوڈ کاسٹ کریں گے. تو اور آپ کا بہت شکریہ. آپ کی بیسیکلی آپ کو ابھی نیو یارک بھی نکلنا تھا، بٹ آپ نے فلائٹ کا تھوڑا سا آپ کا شیڈیول بھی ہے، شاید آپ کا گھر سے تھوڑا سا راستہ بھی ہوگا. پر بہت بہت جی شکریہ فراز سر. بھائی، تھینک یو فراز بھائی، تھینک یو.